अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करने से पहले वही एक गुजारिश, वही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं जहाँ हमने ख़त्म किया था। कहाँ ख़त्म किया था कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़ुबान को सज़ा दे रहे थे। और क्या कहा हज़रत उमर के सवाल के जवाब में कि यही है जो मुझे गुमराही की तरफ या फिर तबाही के रास्ते पर पहुंचाती है। आगे देखते हैं। एक दिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्नद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर या मसनद पर खिलाफत पर मुतय्यन हुए, तो अबू सुफियान हज़रत अली इब्न तालिब करमल्लाहु वजहू के पास आए। अबू सुफियान जो पहले मुशरिक थे, काफिर थे, फिर उन्होंने बाद में ईमान लेकर आ गए थे। फ़तह मक्का के वक्त वो ईमान लेकर आ गए थे। तो अबू सुफियान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते हैं और गुस्से से कहते हैं कि क्या खिलाफत कुरैश के कम दर्जे और कम हैसियत फ़र्द को सौंप दी गई है? उनकी मुराद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से थी। फिर उससे तेज़ ज़ुबानी से कहा, मतलब और सख्त लहजे में कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उनके मुकाबले में घोड़ों और जवानों को जमा कर दूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू सुफियान, तुमने एक अरसे तक इस्लाम और अहले इस्लाम से अदावत रखी है। मतलब कि तुमने तो हमेशा, मतलब अभी अभी आप ईमान लेकर आए हैं, लेकिन उसके पहले तो आप लोग, आपके दिल में इस्लाम के लिए और इस्लाम वालों के लिए दिल में दुश्मनी ही थी, मगर इससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब इससे हज़रत अली को या इस्लाम को या मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस खिलाफत का अहल पाया है, मतलब इस खिलाफत के काबिल पाया है, इसीलिए उनके हाथ पर हम लोगों ने बैत की और उनको खलीफा बनाया है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था। वो ग़ुलाम काम काज करके गल्ला और आमदनी लाता था। एक दिन ये ग़ुलाम कुछ ताआम लेकर आया और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो ताआम खा लिया, मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो ग़ुलाम लेकर आया था खाना, उसको खा लिया। बाद अज़ा वो ग़ुलाम कहने लगा कि जब भी मैं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खाना लाता हूँ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि तुम कहाँ से लेकर आए हो। मतलब जब भी वो ग़ुलाम खाना लेके आता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उससे ज़रूर पूछते कि तुमने ये खाना कहाँ से लाए हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, उसकी तरफ इल्तिफ़ात फरमाया और फरमाया कि मुझे तो भूख लगी थी, अच्छा ये बताओ तुमने खाना कहाँ से लाया। मतलब उस दिन जब खाना लाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उससे खाना ले लिया और खा लिया और पूछा ही नहीं कि ये कहाँ से लाया है। तो उस पर ग़ुलाम ने सवाल किया था कि आप तो हमेशा पूछते हैं कि मैंने खाना कहाँ से लाया है। तो ग़ुलाम ने कहा, मैंने ज़मानाए जाहिलियत में एक आदमी की फ़ाल निकाली थी। मुझे फ़ाल निकालने का फ़न अच्छा तो नहीं आता था, बस मैंने उसको धोखा दिया। आज वो आदमी मुझसे मिला और उसने बतौर सिला, मतलब जो मैंने फ़ाल निकाली थी उसके बदले में मुझे ये खाना दिया था। उसने बताया कि मेरी फ़ाल दुरुस्त निकली, मतलब उस आदमी की जो इस ग़ुलाम ने फ़ाल बताई थी वो सही निकली। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से हज़रत उस ग़ुलाम से फरमाया, मतलब नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए कि तूने मुझे हलाक कर दिया। फिर अपने हलक में हाथ डालकर वो जो सारा खाना खाया था उसकी तय कर दी और इस तरह जो कुछ भी खाया था सारा निकाल दिया। किसी ने पूछा कि एक लुक़मे की वजह से सारा खाना ही निकाल दिया? फरमाया कि
ہر وہ جسم جو عقل حرام مطلب حرام کھانے سے پرورش پاتا ہے وہ دوزخ کی آگ کا مستحق ہے۔ مطلب ہر وہ کھانا جو ہمارے جسم میں جاتا ہے اگر وہ حلال ہے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جنت تک لے جائے گا، لیکن اگر جو جسم حرام مال سے پلا ہو، حرام کھانے سے پلا ہو تو وہ آگ کا مستحق ہے۔ اسی لیے مجھے خطرہ ہوا کہ اس لقمے سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پائے، اسی لیے میں نے سارے کھانے کو طے کر کے نکال دیا۔ مطلب انہوں نے ایک دو لقمہ ہی کھایا تھا تو غلام نے سوال کر دیا اور اس کے جواب سننے کے بعد انہوں نے سارا کھانا نکال دیا الٹی کر کے، طے کر کے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے چلے جا رہے تھے۔ اسی وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو معاتبانہ اور ناصحانہ انداز میں مطلب عتاب والے اور نصیحت والے انداز میں فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ایسے آدمی کے آگے چل رہے ہو کہ نبیوں کے بعد اس سے افضل آدمی پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نبیوں کے بعد جو درجہ ہے، جو افضل درجہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ارشاد نبی سنتے ہی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عمل سے حیا آئی، شرم آئی اور ان کی آنکھیں افسوس کی وجہ سے آنسوؤں سے چمکنے لگی کہ یہ مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ تو ان کو بہت افسوس ہوا اس بات پر، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ پھر اس کے بعد ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی چلتے دیکھا گیا۔ مطلب جب بھی وہ حضرت ابوبکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہوتے تو پھر ان کے پیچھے ہی چلتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان کو سخت بخار ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئی تو پوچھا، ابا جان کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے کہ موت اس کے جوتے کے تسمے کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ مطلب کہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ موت جو ہے وہ کتنے قریب ہے ہمارے، کہ جوتے کا تسمہ کتنا نزدیک ہوتا ہے جوتے سے، بس اسی سے لپٹا ہی ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کے حال سے باخبر کیا، مطلب ان کے بیماری کے حال کے بارے میں بتایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے ہم کو مکہ سے محبت ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ مطلب جب ہجرت کر کے آئے تھے اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب جیسے ہی ہجرت کر کے آئے اس کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کو بہت سخت والا بخار آ گیا تھا۔ تو جب حضرت عائشہ ان سے ملنے کے لیے گئی تو انہوں نے فرمایا کہ موت تو بہت زیادہ قریب ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کب واقع ہوگی۔ تو حضرت عائشہ آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرماتی کہ میرے ابا کی طبیعت اس طرح سے مطلب بہت زیادہ خراب ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دل میں مکہ کی محبت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ، اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے اور اس کی آب و ہوا کو درست کر دے، کیونکہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے تو آب و ہوا چینج ہو گئی تھی، بدل گئی تھی، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب و ہوا کو درست ہونے کی دعا کی اور ہمارے مد اور سا، یہ ایک وزن تھا ان لوگوں کا، تو مد اور سا میں برکت عطا فرما دے اور اس مدینہ کے بخار کو یہاں سے منتقل کر دے، حجفہ کے مقام پر پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو بخار کی وبا پھیلی ہے اس کو یہاں سے کہیں دور کر دے، حجفہ کا مقام پر ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر چلے آ رہے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ اسی وقت ان کا حسن بن علی مطلب حضرت علی کے بیٹے کے پاس سے گزر ہوا، وہ وہاں بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کاندھے پر سوار کر لیا۔ یہ محبت تھی، اور کیا کہا، اور بار بار یہ جملہ ادا کرتے رہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ یہ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی یہ بات سن کر ہنس رہے تھے۔ مطلب کتنی محبت تھی نا، حضرت علی سے بھی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تھی ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، تو جلدی سے حضرت حسن کو اٹھا لیا اور اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، اور کیا کہا، باپ کے سامنے ہی، مطلب حضرت علی کے سامنے ہی کہا کہ یہ آپ سے مشابہ نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے۔ ہجرت سے کچھ پہلے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی تھی، اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عثمان بن مظعون سے، جو بڑے رتبے کے صحابی ہیں، اور یہ بھی بہت نیک بیوی تھی، اور اسلام لے کر آئی تھی جلدی ہی، اور 2 ہجری میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس کے بعد نکاح نہیں کیا تھا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتی تھی، خدمت کرتی تھی، اور ان سے قریب 15 حدیثیں روایت کی گئی ہیں، تو یہ بھی بہت نیک بیوی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ان کا حال معلوم کرنے کی غرض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر، مطلب ان کو ایسے اکیلے دیکھ کر ان کے اوپر رحم آیا، ترسیدہ ہو گئی، مطلب ترس آیا ان کو ان پر، تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ انہوں نے کہا کہ اگر چاہے تو کنواری سے فرما لے، اور اگر چاہے تو خاوندیدہ سے، مطلب جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا اس سے فرما لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری کون اور خاوندیدہ کون، مطلب جس کے شوہر کا وفات ہو گیا وہ کون، بیوہ کون؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، یعنی حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیوہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام سودا ہی تھا، اور ان کے والد کا نام زمعہ تھا۔ ان کا نکاح سکران بن عمرو سے ہوا تھا، جو ان کے والد کے چچا کے بیٹے تھے، ان سے شادی ہوئی تھی۔ ابتدائی نبوت میں ہی اسلام لے آئے تھے دونوں میاں بیوی، اور اس بنا پر وہ لوگ پہلے اسلام لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کا شرف بخشا تھا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک دونوں یعنی حضرت سودا اور ان کے شوہر مکہ میں ہی رہے، لیکن جب مشرکوں نے بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، ظلم ستم بہت زیادہ ہونے لگے، تو وہ مہاجرین کی ایک بڑی جماعت میں ہجرت کے لیے ان کے ساتھ میں چلے گئے، اور وہ حبشہ میں ہی کئی وقت تک وہ لوگ رہے، کئی برس تک، کئی سال تک وہی حبشہ میں رہے۔ پھر جب مکہ واپس آئے تو اس کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، مطلب وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور کنواری دونوں سے نکاح فرمایا، یعنی حضرت سودا سے بھی اور حضرت عائشہ سے بھی۔ تو حضرت سودا حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، یہ شرف ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بخشا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں بیٹھے اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے کہ خدا کا دشمن عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے کپڑے کو اچھی طرح بل دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ڈال کر سخت بھینچا۔ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے وفات پا جاتے۔ کسی کو جرات نہیں ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت سے بچائے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اس دشمن خدا و رسول کو کندھے سے پکڑ کر دفع کیا اور فرمایا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ مطلب وہ بالکل ڈرے نہیں
اور جب کہ سارے لوگ وہاں پر تھے، ان لوگوں میں سے کوئی بھی آیا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچا سکے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق آئے، اس نے اس ملعون کو کاندھے سے پکڑ کر ہٹایا اور دور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ تو کسی ایسے شخص کو کیسے تکلیف دے سکتے ہو، کیونکہ سب کے اپنے اپنے دین ہے، سب اپنے اپنے دین پر چل رہے ہیں، تو تم کو کس نے حق دیا ہے اس طریقے کا کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم مجلس ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنے اصحاب کے متعلق کچھ بیان کریں۔ مطلب ان لوگوں نے حضرت علی سے فرمائش کی کہ آپ اپنے صحابہ کے بارے میں کچھ بیان کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میرے اصحاب ہیں، مطلب میرے ساتھی ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں بتائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشگوار سانس لیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ نے ان کا نام بزبان جبرائیل صدیق رکھوایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق کے لقب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ لقب رکھوایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محو خواب تھی، مطلب سو رہی تھی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے ان کے حجرے میں 3 چاند آ کر گرے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تمہارے اس حجرے میں 3 چاند مدفون ہوں گے، مطلب 3 قبریں ہوں گی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہارے حجرے میں ایک بہترین چاند مدفون ہو گیا، مطلب پہلا چاند آپ کے حجرے میں مدفون ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر بھی وہیں اسی حجرے میں دفن ہوئے، تو اس طرح 3 چاند ہو گئے۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اپنے دل میں کچھ سوچا، پھر پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انصار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو ہی سبھی فوقیت دیتے ہیں، مطلب انصار بھی ان کو فوقیت دیتے ہیں اور مہاجرین بھی فوقیت دیتے ہیں، مطلب بڑا سمجھتے ہیں اور ان کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بھی ان سے زیادہ ہیں۔ مطلب کہ حضرت علی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے، مطلب رشتے میں تھے، تو اس حساب سے تو آپ بھی بلند درجے کے ہو گئے اور ان سے بھی زیادہ ہیں آپ، اور اسلام لانے میں بھی آپ ان سے مقدم ہیں، ان سے آگے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری سبقتیں بھی حاصل ہیں، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں اور ان کے خاندان والے بھی ہیں، اور آپ اسلام لانے میں بھی سبقت لے گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی فطانت سے، مطلب بڑی ذہانت سے، بڑی دانش مندی سے پوچھا، شاید کہ تم قریش کے قبیلے عائدہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں اے امیر المومنین۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے اسی وقت قتل کر دیتا، اور اگر میں زندہ رہا تو بھی تجھے مجھ سے ڈرتے رہنا ہوگا اس بات پر، اور بہت سختی سے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 4 چیزوں میں بھی مجھ سے سبقت لے گئے ہیں، یعنی نماز میں امامت کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور خلافت میں بھی مجھ سے سبقت لے گئے، یعنی وہ خلیفہ بھی مجھ سے پہلے بنے، اور غار ثور میں بھی مجھ سے پہلے چلے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے پہلے ہی وہ ان کے ساتھی بن کر چلے گئے، اور سلام کا رواج بھی انہوں نے ہی رائج کیا۔ تیرا ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کی مذمت فرمائی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مرتبہ تعریف فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی جانب چند لشکر روانہ کیے اور ان پر یزید بن ابو سفیان، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو امیر مقرر کیا۔ جب یہ لوگ روانہ ہونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو الوداعی نصیحتیں کرنے لگے،
یعنی جانے سے پہلے جو بڑے نصیحت کرتے ہیں اس طرح سے نصیحت کرنے لگے۔ اور جب وہ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امرائے لشکر کے ساتھ پیادہ پا چلتے رہے۔ مطلب جو امیر بنائے تھے وہ لوگ سوار ہو گئے تو ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے اور ان کو رخصت فرمانے لگے، حتیٰ کہ تسنیہ کے ایک مقام تک پہنچ گئے۔ لشکر کے امراء کہنے لگے، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں اور ہم سواریوں پر سوار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں میرے یہ قدم اللہ کی راہ میں نیکی میں شمار ہوں۔ مطلب میں پیدل چل رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو چلنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں چلنے کے مقام ہو اور میرے یہ جو چلنا ہے وہ نیکی میں شمار ہو۔ ایک خلیفہ جنہوں نے تجارت کے لیے لشکر تیار کیا اور اس پر وہ جو امیر جن کو بنایا تھا وہ سوار ہو گئے اور یہ ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ مطلب خلیفہ میں کتنی عاجزی اور کتنی انکساری تھی کہ پیدل چل رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، مطلب کہ خلیفہ ہونے کے باوجود۔ یہاں کسی کو ذرا سا عہدہ مل جائے تو اس کے تو پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہیں اور ساری عوام کو تو وہ اپنا غلام سمجھتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیے کتنی انکساری تھی ان میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہوئے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم ان دو آیتوں کے متعلق کیا کہتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور دوسری آیت بسم اللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ یہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، اس کے پہلی والی سورہ فصلت کی ہے۔ ان آیت کا تمہاری نظر میں کیا مفہوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا۔ اصحاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت دکھائی، اس سے مراد ہے کہ پھر کوئی اور دین اختیار نہیں کیا۔ مطلب کہ جب اسلام لے کر آ گئے، جب ایمان کو قبول کر لیا تو پھر اس کے بعد اسی پر جمے رہے اور اس کے بعد پھر کسی اور دین کی طرف واپس نہیں لوٹے۔ اور دوسرا ہے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ مطلب اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، مطلب واپس سے وہ اندھیروں کی طرف نہیں گئے، مطلب بے دینی کی طرف واپس سے نہیں گئے، یعنی کسی گناہ کے ساتھ نہیں ملایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ان آیت کو بے محل جگہ پر محمول کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مطلب ہے پھر انہوں نے کسی دوسرے معبودوں کی طرف التفات نہیں کیا، یعنی دوسرے معبودوں کی طرف واپس نہیں گئے۔ اور دوسری آیت میں بظلم سے مراد ہے شرک مطلب ظلم۔ پھر انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ متلبس نہیں کیا، مطلب کہ شرک میں اپنے آپ کو ملبوس نہیں کیا، شرک کی طرف واپس نہیں لوٹے۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ایسی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے درمیان پروکار باعظمت طریقے سے تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی، دار ہجرت میں میرے ہمراہ رہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزادی دلائی، اور اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، وہ حق بات کہتے ہیں خواہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، مطلب وہ سچ بات کہتے ہیں بھلے کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اور ان کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ شرم والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرم کی وجہ سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی وغیرہ کھلی رہ جاتی تو ان کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی ڈھانک لیتے تھے۔ مطلب حضرت عثمان کتنے شرم والے تھے سوچئے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اے اللہ جہاں یہ جائیں حق کو ان کے ساتھ ہی پھیر دے۔ مطلب حضرت علی جو فیصلہ کرنے والے بہت اچھا فیصلہ کرتے تھے، تو یہی کہا کہ جہاں جائے
حق کو ان کے ساتھ ہی پھیر دیں۔ ایک آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نوشی کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ پڑھی۔ اس سے پوچھا کیوں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی عزت کو بچاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی عزت کو بچاتا تھا اور اپنی اخلاقی قدروں کا تحفظ کرتا تھا، کیونکہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی عزت اور آبرو خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار تصدیق کی ہے۔ مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو شراب کی حالت میں جو کام کرتے دیکھا تھا، جو کچھ ان کے منہ سے، شرابی کے منہ سے جو الفاظ نکلتے تھے، جو لغو بات نکلتی تھی یا جو اس کی حرکتیں ہوتی تھی، وہ آپ کو پہلے سے ہی پسند نہیں تھی، اسی لیے کبھی وہ شراب کے نزدیک نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 3 مہمانوں کو لے کر گھر پہنچے، پھر مہمانوں کو اپنے بیٹے کے پاس چھوڑا اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کا کھانا تناول فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ کاشانہ اقدس مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کا ایک حصہ گزارنے کے بعد، ان کے ساتھ رات کا ایک حصہ گزارنے کے بعد گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا، مہمانوں کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ تمہیں کھانا کھلانے میں کیا چیز مانے تھی؟ مطلب تمہیں مہمانوں کو کھانا کھلانے سے کون سی چیز روک رہی تھی؟ بیوی نے کہا، مہمانوں نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے انکار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی یہ کھانا بالکل نہیں کھاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ کھاؤ تو وہ کھانے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، خدا کی قسم ہم جو لقمہ بھی اٹھاتے اس کے نیچے سے اور زیادہ نکل آتا تھا، یہاں تک کہ ہم سیر ہو کر کھائے، اور باقی بچا ہوا کھانا اس کھانے سے زیادہ ہے جو پیش کیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا تو واقعی کھانا ویسا ہی تھا یا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اپنی بیوی سے فرمانے لگے، اے بنی فراس کی بہن، یہ کیا ہوا؟ وہ خوشی سے کہنے لگی، واقعی یہ تو پہلے سے 3 گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے تشریف تو لے کر گئے تھے، لیکن وہاں کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ وہاں کھانا تھا ہی نہیں۔ تو اپنے گھر میں آئے اور دیکھا کہ مہمان بھی بھوکے ہیں، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، تو انہیں اپنی بیوی کو بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ کون سی چیز ایسی تھی جو تمہیں روک رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مہمانوں نے تو کھانے سے ہی منع کر دیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ میں بھی ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مہمان کھانا نہ کھا لے۔ پھر مہمانوں کو کھانا دیا گیا کھانے کے لیے، تو وہ جو کھانا، وہ جو لقمہ اٹھاتے تھے، نوالا اٹھاتے تھے، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ نوالا اٹھانے کے بعد واپس سے وہاں پر اور کھانا اب بڑھ رہا ہے، برکت ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اور جب برتن میں دیکھا گیا تو کھانا تو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ کھانا اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں وہ مال برابر برابر تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خلیفہ رسول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بدر اور دوسرے لوگوں کے درمیان برابر کا برتاؤ کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا تو مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، مطلب دنیا تو بس مقصد اپنے کیا کہتے ہیں، منزل تک، مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں زیادہ وسعت زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف وفود روانہ کر رہے تھے، مطلب کچھ جماعتیں الگ الگ جگہ پر روانہ کر رہے تھے اور مختلف مہمات پر عمرہ کو مقرر کر رہے تھے، مطلب سب کو الگ الگ عہدے پر فائز کر رہے تھے کہ ایک آدمی یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھیجا، مطلب اس وفد میں یہ دیکھا ایک شخص نے کہ کسی بدر میں جو شریک ہوئے تھے اس میں سے کسی کو نہیں بھیجا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا وہ شخص کہ اے خلیفہ رسول،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بدر کو عامل کیوں نہیں مقرر کرتے، مطلب آپ ان کو کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے مقام کا علم ہے، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ان کو دنیا میں آلودہ کروں۔ مطلب بدر کے صحابہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو بھی بدر کے جنگ بدر میں شریک ہوا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، تو اور ان کے درجات کو بلند کر دیا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کے مقام سے تو واقف ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو دنیا داری میں ملوث کروں اور ان کو اس دنیا میں آلودہ کروں۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کے آگے انشاءاللہ کل۔ تو آپ لوگ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، پلیز سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کہ آپ لوگ اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔